नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत बकरा की आयत नंबर 97 से हम शुरू कर रहे हैं। 11 रुकू हो चुके हैं। कुल मन काना अदुव्वल जिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदम व बुश्रा लिल मुमिनीन। कुल कह दीजिए जो कोई हो, मन काना जो कोई हो, अदुव दुश्मन, जिब्रीला जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु पस बेशक वो नज़्ज़लहु उतारता है उसको, अला क़ल्बी का आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह ताला के हुक्म से, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि तस्दीक करने वाला उस चीज़ की के आगे है उसके, वहूदन और हदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है लिल मोमिनीन ईमान वालों के लिए। हज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को ईमान की दावत दे रहे थे, तो उनमें से क्योंकि यहूदी और ईसाई भी थे, और यहूदी और ईसाई तो मदीना में बहुत ज़्यादा आबाद हो गए थे, तो वो जानते भी थे, उनके पास किताबों में लिखा भी हुआ था ये। तो जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान लाओ उस चीज़ पर और उस कुरान को सुनो जो मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं, तो अब उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, यहूदियों ने, क्योंकि वो जो पीछे से बनी इसराइल से चले आ रहे हैं, वो यहूदी अभी हज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर तक रहे, उनकी नस्लें आगे कुछ ईमान लाईं, कुछ फिर बिगड़ गए। तो उनमें इब्ने सोरिया एक यहूदी था, तो उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, कहने लगा कि हाँ, आप पर जो कलाम नाज़िल होता है, हम उसको मान तो लें, लेकिन हमें ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम पसंद नहीं है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्ता है वो आपके पास लेके आते हैं, अगर कोई और फ़रिश्ता लेके आता तो हम मान लेते। तो रब्बे करीम ने फिर फरमाया, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि जो भी कोई दुश्मनी करता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, तो वो इसलिए दुश्मनी करते हैं कि वो फ़इन्नहु नज़्ज़लहु बेशक वो उतारता है उसको, अला क़ल्बी का, ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके दिल पर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कलाम उतारता है। तो मुसद्दिक़न लिमा बैना, और ये कलाम तस्दीक करने वाली है उस चीज़ की जो उसके आगे है, कि वहूदन और हदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है लिल मोमिनीन ईमान वालों के लिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो आप पर वही लेकर आते हैं, अल्लाह के हुक्म से लेकर आते हैं, और ये जो कलाम यानी कुरान करीम ला रहे हैं, ये तस्दीक करने वाला है, और तस्दीक कर रहा है किस चीज़ की? साबका पैगंबरों की तस्दीक कर रहा है, साबका जो किताबें नाज़िल हुई हैं उनकी तस्दीक कर रहा है, क्योंकि साबका अंबिया ने आके तो ये बताया कि आखिरी ज़माना नबी आएँगे, उन पर ये किताब नाज़िल होगी। तो वो खबर देते रहे यानी बशारत देते रहे। अब जब ये कुरान पाक आया, तो इस कुरान ने आके उनकी खबर को सच्चा कर दिया, उसको तस्दीक कर दी यानी जो खबर उन्होंने दी थी, उसकी गवाही कुरान ने दी कि वो सही कह रहे थे और वाक़ई अंबिया आए हैं, इसको तस्दीक कहते हैं। तो जो वो बशारत दे रहे थे कि आखिरी नबी आएँगे, हर पैगंबर ने ये खबर दी है, फिर उन पर किताबें नाज़िल हुईं, सहीफ़े नाज़िल हुए, उनमें शान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में अल्लाह ताला ने दर्ज कर रखी थी, सबने पढ़ी, सबने सुना। लेकिन उनकी जब कुरान पाक आया, तो कुरान ने बशारत नहीं दी, क्योंकि कुरान के बाद अब कोई किताब आसमानी नहीं आनी, हज़ूर सल्लल्लाहु के बाद किसी नबी ने नहीं आना, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नबी की बशारत तो नहीं देनी थी, क्योंकि आप तो ख़ातमुन नबिय्यीन बन के आए हैं। तो इस वजह से अब ये कि कुरान ने तस्दीक कर दी, कुरान ने तस्दीक की, तो हमें पता चला कि पहले अंबिया आए थे, ये किताबें आई थीं, और जिन पैगंबरों के नाम भी कुरान ने महफूज़ कर लिए, वही नाम हम जानते हैं, या कुछ हदीसों और तफसीरों में मिलते हैं। बाकी 1 लाख कई हज़ार पैगंबर आए हैं, पर उनके नाम तो नहीं हमें मिलते हैं। तो ये जिसको कुरान पाक ने महफूज़ भी कर लिया और तस्दीक भी कर दी, ये तस्दीक कर दी कि अब जो पैगंबर पहले आए थे,
وہ بھی حق ہیں، اور جو ان کے پاس کتابیں آئی تھی اللہ کی طرف سے وہ بھی۔ اب انہوں نے خبر دی تھی، یعنی بشارت دی تھی کہ آئے گا، قرآن نے آ کر تصدیق کر دی کہ وہ آئے تھے اور یہی سچ ہے، تصدیق کی، کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق ہمارا قرآن کر رہا ہے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور ایمان لانا چاہیے کہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے وہ صحیح لکھا تھا، اور یہ خبر قرآن نے آ کر آپ کو دے دی، تصدیق کر دی اور خوشخبری دی، ہدایت ہے، اور جو کوئی اس کو مان لے، ایمان لے آئے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے اور ہدایت ہے اس قرآن میں، وبشر للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر فرمایا من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جبرائیل علیہ السلام دشمنی ہے ہماری ان سے، ان کو ہم پسند نہیں کرتے، تو رب نے فرمایا جو کوئی دشمن ہو، عدو دشمن ہو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا۔ رب نے چیلنج کر دیا کہ تم لوگ میرے فرشتوں سے، میرے پیاروں سے دشمنی کرتے ہو، تو جو رب کے پیاروں سے دشمنی کرے، جس کو رب پسند کرے، اس سے جو دشمنی کرتا ہے، تو رب نے فرمایا ان سب کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے، کوئی وہ دشمنی کریں چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہو، دوسرے فرشتے ہوں اور یا رسول ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام ہو، میکائیل علیہ السلام ہو، بس بے شک جو بھی کوئی یہ ان سے دشمنی رکھے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان سب کا میں بھی دشمن ہوں۔ ان سب کا دشمن ہے جو ان فرشتوں کا انکار کرے گا، جو رسولوں کا انکار کرے گا، اور جو بھی اللہ کے پیاروں کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ تو اب اللہ کی دشمنی کوئی مول لے سکتا ہے؟ یہ سخت عذاب ہے کہ اس طرح سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، باقی رسول اللہ کے پیغمبر ہیں، سب اللہ کو پیارے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، اس لیے کیونکہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں سب فرشتوں سے افضل ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بلکہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں، اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غذائے روح یعنی وحی لاتے ہیں، روح کی غذا لے کے آتے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام غذائے جسم یعنی بارش لاتے ہیں، جس سے پھر فصلیں اور باقی رزق پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ماں باپ سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں استاد کا رتبہ ہوتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے استاد ہیں، تو اس طرح کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کے استاد، اب کوئی جو دین سیکھتے ہیں، جس سے سکھاتے ہیں، جو علم سکھاتا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں والدین دنیا میں لے کر آتے ہیں انسان کو، اور استاد اس کو دنیا سے اٹھا کر جو ہے عرش اعلیٰ تک لے جاتا ہے، بلندیوں پر لے جاتا ہے، جنتوں تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ علم کا خزانہ عطا کرتا ہے۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مقابلہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں، اللہ کی دشمنی کا سامنا کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے دوستی رکھتا ہے اور ان سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی کافر ہے جو انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، البتہ بے شک اتارا ہم نے اس کو آپ کی طرف نشانیاں ہیں بیان کرنے والی، اور جو کوئی انکار کرے اس کا الا الفاسقین، سوائے فاسقوں، یعنی کوئی اور انکار نہیں کرتا اس کا مگر فاسق۔ جو کچھ ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف یہ نشانیاں ہیں،
کھلی نشانیاں ہیں، یعنی معجزات ہیں حضور علیہ السلام کی طرف۔ وما یکفر، کوئی انکار اس کا نہیں کرتا، بہا اس کا، الا الفاسقین، مگر فاسق۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، جو حدیث بھی ہے، جو بھی سرکار کا فرمان ہے، وہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ما ینطق عن الہوا، کوئی بھی بات وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ کا یہ کلام ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ کلی نشانیاں حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی ہیں، اور یہ قرآن پاک زندہ جاگتا معجزہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے پھر بے شمار وہ سراپائے معجزہ ہیں، کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا رہے ہیں، تو کبھی انگلی سے چاند کو چیر رہے ہیں، تو آپ سراپائے معجزہ ہیں۔ معجزات کا ذکر کریں تو پھر کتابیں بھری پڑی ہیں، بندہ پھر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ تو لوگوں، تم نشانیاں دیکھ کر جو ہم نے نازل کیا وہ بھی، اور پھر حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی وجود سے ظاہر ہونے والی نشانیاں دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لاتے، تو کوئی اور انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ الی الفاسقین، جو فاسد لوگ ہیں، فساد کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، وہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ کلما احادوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، کیا جب بھی کبھی کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی عہد، تو نبذہ پھینک دیتا ہے اس کو، فریقم ایک گروہ، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو ہیں یہ لوگ جانتے تھے، انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، وعدہ بھی کیا ایک دوسرے سے بھی کہ آخری زمان نبی آئیں گے، تو کرن وعدے ہوتے رہے، لیکن جب وہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے وہی جو وعدے ہیں وہ پھینک دیا، ایک گروہ ان میں سے، بلکہ اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی سب جانتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں ایمان لائیں گے، دوسروں کو بھی کہتے، پر پھر کیا ہوتا؟ اب اس کا اطلاق بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے۔ تو وہ ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنا وعدہ، یعنی وعدہ کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینکتا ہے ایک گروہ ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب اللہ تعالیٰ کی اپنی پشتوں کے پیچھے، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ پھر وہی بات دوبارہ تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، کیونکہ ایک مقام نہیں کتنی جگہوں پر آئی، بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے ان کی طرف، کہ جب ان کے پاس وہی رسول آگے جن کے لیے وہ لوگوں کے سامنے بڑی شیخیاں مارا کرتے تھے کہ ہمارے ایک آخری رسول آئیں گے، وہ بڑی شان والے ہوں گے، ان پر ہم ایمان لائیں گے، ان کا ہم کلمہ پڑھیں گے، ان کا ذکر ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تو جب وہ رسول آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے، وہ شان مصطفیٰ لکھی ہے، ان کے پیغمبروں کا ذکر بھی لکھا ہے، تو اس ساری چیزوں کی تصدیق کرنے والا وہ رسول آ گیا ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کہ نابازہ پھینک دیا۔ فریقم من الذین، ایک گروہ ان لوگوں میں سے ایسا تھا کہ وہ چیز جو سمجھتے تھے، جانتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، تو اس کو انہوں نے پھینک دیا۔ اوت الکتاب، یعنی اس کتاب جو ان کو دی گئی تھی، کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس میں جو لکھا تھا توریت اور اس میں انجیل میں جو لکھا تھا، تو اس خصوصاً یہودیوں نے، عیسائیوں نے بھی کیا، لیکن زیادہ تر یہودی پیش تھے، تو انہوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب عطا کی گئی تھی، ان کے پیغمبروں کو دی گئی تھی، تو وہ پڑھ بھی رہے تھے اور جان بھی رہے تھے، تو جب وہ رسول آگے اس کی تصدیق کر دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ پھر وہ چھپانے لگے گا، نہیں ہمیں تو نہیں پتا، ہماری کتاب میں کچھ نہیں لکھا۔ جب کہا گیا کہ وہ آخری زمانہ نبی آ گئے ہیں، جن کا ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے، جن کا آپ چرچا کر رہے تھے، تو وہ تشریف لے آئے ہیں، تو اب آپ بھی مان لائیں، تو وہ حسد میں آ گئے کہ یہ رسول تو بنی اسرائیل سے نہیں آئے، یہ تو بنی اسماعیل میں آئے ہیں، تو انہوں نے کتابوں کو چھپا دیا، سامنے نہیں کیا، آیتوں کو نکال دیا، انہوں نے کہا وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو وہ بدل گئے۔
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ۔ آگے آیت لمبی ہے اس لیے میں تھوڑی تھوڑی پڑھ لیتی ہوں۔ واتبعوا پیروی کرتے ما تتلو الشیاطین جو پڑھتا شیطان علی ملک سلیمان۔ پھر اب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی آتے ہیں، کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا بنی اسرائیل میں سے کہ جو شیطانی چیزیں ہیں ان کی پیروی کرنے لگے، جو شیطان پڑھتا اس کی پیروی کرنے لگے۔ وہ کہاں؟ سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، علی ملک سلیمان۔ اور وما کافرا سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین لیکن شیطان انکار کرتا تھا، کافر وہ کفر بھی کرتے تھے اور لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے۔ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے جادو شروع ہوا، تو جب یہ جادو شروع ہوا تو جو شیطان تھا اس نے، یعنی کہ انسان بھی شیطانوں کے کام کرنے تھے، ان کو بھی شیطانی پھر کہا جاتا ہے، تو وہ اسی کی پیروی کرنے لگے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہیں کہ انہوں نے انکار کیا، یعنی وہ حق سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کسی کا حق کا کفر نہیں کیا، لیکن وہ لوگوں کو بھڑکاتے تھے، اور شیطان جو ہے وہ انکار کرتے تھے اور کفر بھی کرتے تھے، اور یعلمون الناس السحر، پھر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا مالکین دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر۔ یہ دو فرشتے جو ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کیونکہ جادو کے سلسلے چل نکلے تھے، وہاں پر شیطان نے سکھانا شروع کر دیا تھا، تو ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قاضی بنا کے، یہ انسانی شکل میں آئے، یہ انسانی شکل میں آئے تو یہ قاضی بن گئے، تو ان کے پاس یہ آ کے فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کے، تو ان کے پاس انسانی شکل میں بن کے آئے۔ اب ان کے پاس ایک کیس آیا کسی عورت کا، جب کسی عورت کا کیس آیا تو اب یہ فرشتے جو تھے یہ انسانی شکل میں تھے، جب انسانی شکل میں رہے قاضی بن کر فیصلے دینے والے، تو انسانی شکل جب اختیار کی تو ان کے اندر خواہشات بھی انسانوں والی آ گئی۔ اس وقت ایک عورت کا کیس آیا، جب عورت کا کیس آیا تو وہ اس عورت پر وہ دونوں عاشق ہو گئے۔ اب عاشق ہو گئے تو اس طرح سے وہ انسانی خواہشات ان پر ظاہر ہو گئیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سزا دی، ان فرشتوں کو سزا دی، تو وہ ان کو جو ہے نا بابل میں، بابل کے کنواں بتاتے ہیں، جگہ کا نام بھی ہے اور اس کے اندر کنواں ہے، اس کو بابل کہتے ہیں، کو اس کے اندر ہاروت اور ماروت کو لٹکا دیا گیا سزا کے طور پر، کہ انہوں نے یہ غلطی کی، کہ وہ فرشتے تھے انہوں نے غلطی کی، تو وہاں پر ان کو لٹکا دیا گیا۔ اب وما یعلمان من احد حتی یقولا، پھر لوگ کیا کہتے کہ آتے شیطان ان کو خبریں دیتا، کیونکہ یہ عالم بالا سے آئے ہیں، کیونکہ فرشتے ہیں تو ان کے پاس علم ہوتا ہے، اب ان سے جادو ہمیں سیکھنا ہے، تو جادو بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو فرشتے کہتے تھے کہ جادو کا وہ توڑ سکھا دیتے تھے، وہ جادو نہیں سکھانا چاہتے، لیکن لوگ انہیں شیطانی ذہن رکھنے والے شیطان جو ہے ان کو مجبور کیا کرتے تھے کہ وہ ہمیں جادو سکھائیں، لیکن وہ کہتے ہیں جادو نہیں سکھا رہے تھے، جادو وہ جو جادو کرتے تھے جادو کا توڑ سکھاتے تھے کہ یہ جادو کا توڑ ہے۔ وما یعلمان، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کہتے یقولا، دونوں وہ کہتے انما نحن فتنۃ، سوائے اس کے نہیں ہم آزمائش میں ہیں، انہوں نے کہا ہماری آزمائش ہے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں سزا دی ہے، لیکن ہم تمہیں جادو نہیں سکھا سکتے ہیں، جادو کے علم نہیں سکھا سکتے ہیں، جادو کا توڑ سکھاتے ہیں، کیونکہ ہم تو امتحان میں ہیں، فلا تکفر، پر تم کفر نہ کرو، کہ اس طرح سے جادو ٹونے جو ہیں جس کے اندر کفریہ کلمات ہوں، شرکیہ کلمات ہوں، تو وہ کفر بن جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ نہ سیکھو، بس جادو کا توڑ سیکھ لو، لیکن وہ لوگ انہیں اتنا مجبور کرتے، فیاتعلمون، پس وہ سیکھتے، منہما
وہ چیز ان سے بھی سیکھتے، اور وہ جو جادو سیکھتے اس کے اندر مزید اپنی طرف سے وہ رد و بدل کرتے، جادوگر جو ہے وہ ان کو ایک کلیہ مل جاتا، وہ آگے اس کو بڑھا لیتے۔ پھر یہ جادو اس طرح سے کرتے کہ ما یفرقون به بین المرء والزوج وما هم بالضرین، کہ وہ جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں لڑائی ہو، میاں بیوی کے اندر لڑائی کرائی جائے، جدائی کرائی جائے، گھر کے اندر گھر کا نظام جو ہے وہ تباہ کروایا جائے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ یہ جادو ہے، اور جادو سب سے پہلے لوگوں نے جو شروع کیا تو اس میں یہ پہلا کام یہ جو کیا، اور یہ سب سے بڑا فتنہ کہ گھر برباد کرنے لگے۔ تو میاں بیوی ایک گھر ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، اور پھر وہ پورا ایک خاندان ہوتا ہے، خاندان سے پھر کنبے قبیلے بنتے ہیں۔ تو یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے لگے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدا کرنا کسی کو، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کہ میاں بیوی کا وہ رشتہ مقدس ہے کہ جنہوں نے مل کر ایک نئی نسل کی بنیاد رکھنی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اور ان نسلوں کو آگے بڑھنا ہے جس سے آگے ماحول اور معاشرے بنتے ہیں۔ تو جب اس کی بنیاد ہی خراب کر دی جائے تو ہمارے آج ماحول اور معاشرے خراب اسی وجہ سے ہے کہ میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہیں، اور یہ شیطانی شر ہے کہ وہ کسی شکل میں بھی ہے، کوئی غلط بھڑکا دیا، کسی کے غلط الزام لگا دیا، باتیں بڑھائی، اس طرح سے بڑھائی کہ گھروں کے اندر فساد پیدا ہو۔ اس پر تو ظاہر ہے یہ بہت طویل موضوع ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ سخت گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا، گھر برباد کرانا، طلاقیں کروانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وما هم بضرین به من احد الا باذن اللہ۔ پھر وہ جادو کرتے اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ کوئی نقصان وہ اپنی طرف سے وہ جستان ہے، بہت کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جن پر کرم ہو تو وہ نہیں وہ نقصان دے سکتے، بہی ساتھ اس کے من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ وہ نقصان لوگوں کو دینے لگتے، کسی کو مارنا چاہتے ہیں کسی کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رسول کا دامن پکڑا ہو، صحیح ہدایت کا دامن پکڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر ساتھ دیتا ہے، الا باذن اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حفاظت ہوتی ہے اور وہ نقصان سے بچ بھی جاتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ نقصان دے ان کو اور نہ نفع دے ان کو۔ یعنی پھر جادو جو سیکھتے ہیں تو یہ ان کے اپنے وہم و خیال ہیں، شیطانی شر ہے یہ، تو وہ وقتی ہوتا ہے سب، تو اس سے نہ یہ جو علم سیکھتے ہیں یہ نہ تو ان کو کوئی حقیقت میں نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتا ہے، لیکن وقتی شر پھیلتا ہے۔ تو اس لیے تم لوگ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جان لو کہ جس نے خرید لیا اس کو، مالہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی یہ کہ نفع نقصان اگر ہمارا یقین کامل ہو، نفع نقصان رب کے ہاتھ میں ہے، جادوؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں مدد لینی ہے تو قرآن پاک سے لینی ہے، قرآن کا دامن پکڑیں، قرآن والے کا دامن پکڑیں، یہ جادو ٹونے ٹوٹکوں کی طرف نہ جائیں، کہ جان لو کہ جس نے اس کو خرید لیا، یعنی کس کو، یہ جو کالے جادو، فساد، دھنگا، شر، قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں بیبیاں خصوصاً، تو چلیں ایسا کام ہو جائے کہ جلدی جلدی آنن فانن یہ کام ہو جائے، یہ گھر کا یہ کام ہو جائے، یہ نوکریاں مل جائیں، یہ بچے مل جائیں، تو بزرگوں سے دعا ضرور لینی چاہیے، لیکن جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو جس نے، قرآن کہہ رہا ہے جس نے اس کو خرید لیا، یعنی جو جادو کرتے ہیں اور پھر جادو کر کے دیتے ہیں، مالو فی الآخرات، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی اس کو رحمت آخرت میں نہیں ملے گی، کہ آخرت میں رحمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، برا ہے جو انہوں نے خریدا اپنی جانوں کے بدلے، یہ بری چیز ہے جادو کرنا، جادو ٹونے ٹوٹ کے غلط جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے، تو یہ شروع سے اس دور سے شروع ہوا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ،
آمنوا واتقوا لا مصوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے اور البتہ ثواب پاتے اللہ کی طرف سے، خیر بہتر، کہ یہ کام چھوڑ دیں تو ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر وہ بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے جانتے، کہ ان کو پتہ چلتا کہ ہم اللہ پر ایمان مضبوط کریں، اللہ پر تقوی مضبوط کریں، اچھے کام کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا اور شر سے بھی بچائے گا۔ اور جو جادو ٹونے ٹوٹکوں کی طرف جائیں گے، خصوصاً میری بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی رحمت نہ ہوگی، کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، اور پھر قیامت کا دن وہ دن ہے کہ کوئی اور مددگار نہیں سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ کام جو ان کو نہیں پسند اللہ اور اللہ کے رسول کو، اس سے بچنا چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔